बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। जनरल फैज़ की मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। ऑडियो किस सहाफ़ी ने लीक की और इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? DGISI कैसे मीडिया चैनल्स के लिए लाइसेंस की खरीद व फरोख्त करते रहे और इस ऑडियो ने अब मज़ीद सवालात खड़े कर दिए हैं। इसकी तफसील वीडियो शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर आपको ये बता दें कि नून लीग के अंदर 3 रहनुमा आमने सामने आ गए। राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और ख्वाजा आसिफ के मुतज़ाद बयानात। सच्चा कौन है? जनरल फैज़ के हवाले से और नवाज शरीफ को कौन सहूलतकारी करता रहा? इसकी तफसील शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त में। और फिर जनरल बाजवा की मार्शल लॉ की धमकी और हमारा जो मासूम वज़ीर दिफा है वो क्या कहता है आगे से, इसका भी मैं मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखूंगा। और फिर अडाला जेल से भी खबर शामिल करेंगे जहां पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट की अहलिया ने खुदसोजी की धमकी दी और ये माजरा क्या है, इसे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस के बखिए उधेड़ कर रख दिए। इंतहाई अहम सवालात उठाए गए, इन सवालात का भी जायजा रखेंगे आपके सामने। लेकिन सबसे पहले मैं आपको व्यूअर्स की खबर दे दूं कि जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ की धमकी दी और नून लीग के जो 3 रहनुमा आमने सामने हैं। अब ये जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद वाला मामला है ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। एक प्रेशर है कि जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नून लीग से जब सवाल पूछा जाता है तो वो इसका जवाब नहीं देते और अपनी मासूमियत का इजहार करते हुए नजर आते हैं। आज हमने लाहौर में जो मीटिंग हुई मॉडल टाउन के अंदर, उसमें भी जो पॉलिसी बना दी गई है कि कोई भी जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के हवाले से बातचीत नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ साहब जी एक टेलीविजन इंटरव्यू में गए और उन्होंने वहां पे क्या कहा, वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा निगरान हुकूमत में 6 माह से 1 साल की एक्सटेंशन का कह रहे थे। जनरल बाजवा बहुत कुछ चाहते थे, वो मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ले आए और 4 साल तक एक शो चलाया गया और मुल्क में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक है। एक बैठक के दौरान जनरल कमर जवेद बाजवा ने वाज़ेह तौर पर मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा ने मार्शल लॉ की बात अकेले उनके सामने नहीं की बल्कि एक मजमे के दरमियान ये बात कही गई। दूसरी तरफ मलिक अहमद खान साहब भी मैदान में आए और उनसे भी नहीं रहा गया, क्योंकि इससे पहले ख्वाजा आसिफ उनके बारे में इन्होंने टेलीविजन पर बैठ के ये कहा कि हेलीकॉप्टर पकड़ते थे, आना जाना लगा हुआ था और ये बात उनकी तरफ से की गई। अब मलिक अहमद खान ने एक और बात कही है, वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने 1 से ज़ायद बार कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। नए आर्मी चीफ की तकर्री में वो पसंद मुसल्लत करना या मेरिट से हटना चाहते तो उनके पास ही ऑप्शन मौजूद था। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने रात मुजीबुर रहमान शामी के शो में ये कहा कि जनरल बाजवा मौजूदा चीफ यानी जनरल आसिफ मुनीर के लगाने के हक में नहीं थे और वो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। मलिक अहमद खान मजीद ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर शमसी ने बारहा मियाँ साहब की तबीयत खराब होने की तस्दीक की तो काबीना ने उनको बैरून मुल्क जाने का उनका जो फैसला है इसके ऊपर मोहर लगाई। नवाज शरीफ के बाहर जाने में जनरल बाजवा या फैज़ का कोई किरदार नहीं है। मैं आपको ना एक लम्हे के लिए यहीं पे इसलिए रोकूंगा क्योंकि व्यूअर्स पाकिस्तान के अंदर जो कॉलम लिखे गए वो हमें कुछ और इस वक्त खबर दे रहे हैं। और हामिद मीर साहब ने ये जो मैं आपके सामने पिछले 24 घंटों से बार बार कह रहा हूँ ना कि फैज़ याब कौन हो रहा था, सहूलतकारी किसकी हो रही थी, ये हामिद मीर ने बड़ा क्लियर बता दिया है। अब आप हामिद मीर साहब के खिलाफ भी कार्रवाई करें अगर आप सच्चे हैं और वो झूठे हैं। और वो लिखते क्या हैं कि आम तासुर ये है कि फैज़ हमीद तहरीक इंसाफ के बहुत करीब थे, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उनके मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बड़े गहरे ताल्लुकात थे। 2019 में उन्होंने ना सिर्फ इन ताल्लुकात की मदद से नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया बल्कि इन तीनों जमातों को जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए भी राजी किया। बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाने में भी फैज़ का अपना मुफाद था। एक्सटेंशन के नतीजे में कुछ सीनियर अफसरान रिटायर्ड हो गए और फैज़ हमीद का नंबर जो है ऊपर चला जाएगा, यानी सीनियरिटी के मामले में। इसके बाद जनरल नुमान थे, जनरल फैज़ अपना आसिफ मुनीर थे और फिर चौथे नंबर पर इनका नाम था और एक साहब और भी थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम उनसे जोड़ा जाता है। तो अब ये बातें खुलकर सामने आ रही है और इसलिए नून लीग अपने ही गड़े में खुद गिर गई है। आप खींच कर, आप घसीट कर, आप बार बार ये बयानिया 9 मई का बनाते हैं। जनाब सहूलतकारी हो रही थी फैज़ हमीद के हवाले से, इससे पहले भी ये बातें होती रही, लेकिन अब 9 मई का बयानिया भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है।
اس سے پہلے خواجہ آصف نے گزشتہ سال محمد مالک کے شو میں یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف کو باہر جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ نے علاج کے لیے بھیجا، تو اب یہ مہر لگ گئی، اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ فیض یاب ہو رہے تھے اور فیض یابی کا سلسلہ بند ہو گیا، آج قوم کو فیس کریں اور سچ بولیں اور بتائیں کہ سہولت کار کون تھا، سہولت کاری کس کے لیے کی جاتی رہی، اور جنرل فیض کا کیا ہاتھ تھا۔ جنرل فیض پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی گیم کر رہے تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کل کو جب سیاسی حالات جو ہیں وہ بدلیں گے یا اوپر نیچے ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان ہے جی، یہاں پہ 2 6 4 5 8 جو مرضی آپ بنا لیں، تو انہوں نے اس تناظر کے اندر تمام لوگوں سے اپنے تعلقات بہتر رکھے اور وہ یہ کوشش کر رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ سچ کون بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ ملک احمد خان جنرل باجوہ کے سمدی صابر مٹھو کے قریبی دوست اور کلاس فیلو رہے ہیں۔ کیا ملک احمد خان اس وجہ سے باجوہ کی حمایت میں زمین اور آسمان کے کلابے آپ کو ملاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ نے جو ان کے اوپر ایک منشیات کا کیس بنا، مقدمے کا جو ان کے اوپر الزام لگتا ہے، انہوں نے جنرل باجوہ کو پکڑ کر، ہاتھ سے پکڑ کر کہا تھا کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور کیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس لیے وہ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ اور میں ویورز یہ اگر ایک تقابلی جائزہ رکھیں تو نون لیگ نا اپنے ہی گڑھے میں پھنس چکی ہے۔ میں ایک پیس کے اوپر کام کر رہا ہوں، ایک رپورٹ آپ کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں، اور یہ ایکسکلوسیو رپورٹ ہوگی، اور ہم کچھ دنوں میں ایک نیا چینل جو لانچ کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ صرف ہم ایکسکلوسیو کام کریں گے، محنت کے ساتھ جو رپورٹس ہم بناتے ہیں، یہاں پر لوگ اس پلیٹ فارم کے اوپر لوگ جو ہیں وہ تجزیہ سننے کے لیے آتے ہیں، تو ایسی رپورٹس ایک اسپیشل پلیٹ فارم پہ ہم رکھیں گے، آپ اس کو کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں تاکہ اس کی فریکوینسی جو ہے وہ لوگوں کے مزاج کے ساتھ مل سکے۔ میں نے بہت دفعہ کوشش کی یہاں پر رپورٹ کو لا کر آپ لوگوں کے لیے تیار کرنے کے لیے، بہت دفعہ ہم نے اسے لانچ بھی کیا، لیکن لوگ جو ہیں وہ تجزیے کو اور خبروں کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ رپورٹ بہت اہمیت کی حامل ہوگی، اور اس میں خواجہ آصف کے سارے بیانات، اسٹیبلشمنٹ نے کب ان کی مدد کی، اور خواجہ آصف اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کہتے رہے، میں پورے کا پورا ایک ٹائم جو ایونٹس ایک سیکوینس ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہم یہ ثابت کریں گے کہ نواز شریف سب سے بڑے بینیفیشری ان پچھلے 4-5 سالوں میں ہمیں نظر آئے، سنس 2019 جب وہ ملک کو چھوڑ کر گئے، اور اس کے پیچھے گیم کیا تھا۔ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے بھی ایک وضاحتی بیان جاری ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو کی تھی اس میں لکھا کہ چیف جسٹس فرار اور گرفتار، یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، یہ پاکستان میں صحافی کہہ رہے تھے۔ بھائی آپ لوگوں نے 2-3 لوگوں نے کمنٹس کیے، اور پھر ہم نے تو اس کو کاؤنٹر کیا ہے، اور یہ کلک بیٹ نہیں تھا، یہ خبریں آج بھی آپ جا کر پاکستان کے مختلف جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وٹ ایکچولی از غریدہ فاروقی رائٹنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ کیا لکھ رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے کہ جناب ثبوت مل گئے ہیں اور شکنجہ جو ہے وہ کسا جا چکا ہے، ایسے اور بھی لوگوں نے باتیں لکھی، اور ناقابل تردید شواہد، یہ تمام چیزیں لکھی گئی، لیکن یہ شواہد ان کو دینے والا کون ہے؟ اور پھر اس کے اوپر جب ہم نے ثاقب نثار صاحب سے رابطہ کیا تو ان کا ایک اس کے اوپر باقاعدہ جواب بھی آیا۔ اب ثاقب نثار صاحب نے وضاحت جاری کر دی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے حوالے سے من گھڑت خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنی طے شدہ مصروفیات کے تحت 7 اگست کو لندن پہنچا تھا، ہر سال 3 ہفتے ملک سے باہر جو وقت ہے گزارتا ہوں، اور لندن کے بعد اسکاٹ لینڈ اور ناروے بھی جاؤں گا، 2 ہفتوں کے بعد وطن واپسی ہوگی۔ پاکستان کے موجودہ حالات کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو اللہ ہدایت دے۔ اور میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کبھی بھی اس چینل کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسا جملہ نہیں لکھا، اگر کوئی ایسا جملہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کلک بیٹ تھا تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ذمہ داری میں ٹیم کو دے دیتا ہوں، اور وہاں پر جب غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کی تصحیح بھی کر لیتے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی جملوں کے ہیر پھیر سے جس طرح کسی نے آج بات ایسے لکھی مجھے بہت ہی تکلیف ہوئی، اور میں نے ضروری سمجھا کہ پروگرام کے درمیان ہی میں بات کرنا شروع میں نے کر دی ہے، تو خدا کے لیے ایسی بات نہیں ہے، اور بھروسہ رکھیں یہ چینل آپ کا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کو حق اور سچ کی خبریں دیتے رہیں گے۔ کوئی اپنے چینل پہ کیا کرتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور جو ہمارا دوسرا پلیٹ فارم ہے دو ٹوک، وہ بھی اس کے بھی تھمبنیلز کوئی اور لکھتا ہے، میں نہیں لکھتا۔ اگر یہ میرے بس میں ہو اور ہماری ایک ارینجمنٹ نہ ہو تو میں کب کا اس کو تبدیل کر چکا ہوتا، لیکن انشاءاللہ اب میں نے اپنا انپٹ دینا شروع بھی کر دی، اور اس کے اوپر ہم مزید بات بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ویورز میں آپ کو نا ایک اور خبر دے دوں، اور ایک اور جگہ جو عدالت نے بخیے ادھیڑ کر رکھ دی ہیں توشہ خانہ کیس کے، اور کس طرح عمران خان پر جی بنایا جانے والا نیا توشہ خانہ کیس بھی چلنے سے پہلے ہی لڑکھڑانے لگا ہے،
اور اس سلسلے میں ہونے والی جو کل کی سماعت بہت ہی امپورٹنٹ تھی۔ میاں گل حسن اورنگزیب اور عمران خان بشرا بی بی پر بنائے گئے نئے توشہ کیس کی کال اپ نوٹس کو مبہم قرار دیتے ہیں اور ریمارکس دیتے ہیں کہ توشہ خانہ کا محافظ سیکرٹری کابینہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی تحائف جمع نہیں کراتا تو سیکرٹری کابینہ نے اقدامات کرنے ہیں۔ نیب نے سیکرٹری کابینہ کو مرکزی ملزم کیوں نہیں بنایا؟ کیا نیب نے سیکرٹری کابینہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے؟ سماعت کے دوران جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ بھی استفسار کیا کہ 58 تحائف میں سے ایک پر فیصلہ کیا، باقی 57 کیا پائپ لائن کے اندر موجود ہیں؟ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو اس کا جواب دیا کہ جناب ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور یہ تحقیقات کا حصہ ہے۔ عمران خان کو 13 جولائی کی میجک ڈیٹ کو گرفتار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نیب گرفتار نہ کرتا تو وہ جیل سے باہر آ جاتے۔ نیب کا پہلا کال اپ نوٹس درست نہیں، دوسرا ہمیں دکھا دیں۔ یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ بات کہی اور پھر عمران خان سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے ایک ہی طرح کا یہ چوتھا حربہ ہے۔ سلمان صفدر، آپ نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی کہ آپ نے نیب انکوائری جوائن کی یا نہیں۔ یہ جسٹس بابر ستار کا سوال تھا اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ہی جوائن کر رہے ہیں، لیکن بشرا بی بی کے ساتھ کیا ہوا؟ جیل حکام آئے، سارے کا سارا سامان انہوں نے پکڑا اور وہ چلے گئے، اور اس کے اوپر باقاعدہ اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہو رہی ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا اور پھر جج صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کا ریکارڈ واپس کریں، اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب نے جو ہے وہ دے دیا۔ اب ویورز، نیب نے پہلے ایک تحفے کو الگ کر کے کیس بنایا، باقی اب کر رہے ہیں۔ یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کہتے ہیں دیگر تحائف سے متعلق نیب کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی تھی۔ نیب پروسیکیوٹر کا یہ جواب ہے اور اہم ترین ویورز کہ کیا نیب نے توشہ خانہ کے دیگر تحائف پر بھی کسی کے خلاف انکوائری کی؟ کیا کابینہ ڈویژن کی فہرست کے مطابق کسی ایک شخص نے بھی تحفہ جو ہے وہ توشہ خانہ میں جمع کروایا؟ نیب نے اپنی نیک نیتی ثابت کرنی ہے، وہ استعمال نہیں ہو رہے۔ نیب نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ آزادانہ جو کارروائی کر رہے ہیں، اور نیب نے دیگر زیادہ مہنگے تحائف پر اپنی آنکھیں بند کیسے کر لی؟ نیب نے صرف یہ کیس پک کیوں کیا؟ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 57 تحائف سے متعلق نیب نے عدالت کے سامنے یہ بیان دیا کہ نیب کے مطابق 108 میں سے 58 تحائف غیر قانونی طور پر عمران خان اور بشرا بی بی نے اپنے پاس رکھے۔ ایک گفٹ میں سزا ہو چکی، باقی 57 کا کیس بنایا گیا۔ اس کے بعد توشہ خانہ کا کوئی نیا کیس نہیں بنایا جائے گا۔ نیب نے عدالت کے سامنے یہ انتہائی اہم بیان دے دیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، تو سیکرٹری کابینہ کے وارنٹ گرفتاری کیوں جاری نہیں ہوئے؟ یہ انتہائی اہم سوال عدالت کی طرف سے اٹھا دیا گیا ہے ویورز، اور اب یہ سماعت 21 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اڈیالہ جیل میں کیا ہوا، اور 3 افسران جہاں پر گرفتار ہوئے اور پھر ایک کی اہلیہ نے خود سوزی کی دھمکی دی۔ ویورز، عمران خان کے لیے پیغام رسانی اور سہولت کاری کے الزام میں اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو اور سمیت 3 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ حساس اداروں نے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کو بدھ کی صبح اڈیالہ جیل آفیسرز کالونی میں ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لے کر خفیہ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ محمد اکرم کو حراست میں لیے جانے کے بعد ان کی اہلیہ نے اڈیالہ جیل کے کنٹرول روم میں کال کر کے دھمکی دی کہ اگر ان کے شوہر کے بارے میں انہیں آگاہ نہیں کیا گیا تو وہ خود سوزی کر لیں گے۔ ڈی آئی جی جو پریزن آفس سے اسسٹنٹ ناظم شاہ جو ہے، پھر سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر غوری بھی ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے دوران عمران خان کی تصویر وائرل ہونے کے بعد تحقیقات کا یہ باقاعدہ طور پہ آغاز کیا گیا۔ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم پر الزام ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم کو مختلف اوقات میں موبائل فون کے سہولت بھی فراہم کرتے رہے۔ اس مقصد کے لیے غیر ملکی سموں کا استعمال کیا جاتا رہا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران جو بعض یورپی ممالک کی جو سمیں ہیں وہ پکڑی گئی، جو پاکستان میں ایکٹیویٹ کی گئی، اور ان پر بنے واٹس ایپ کے ذریعے جو ہیں وہ کالز کروائی جاتی رہی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم پر اڈیالہ جیل میں دوران ڈیوٹی اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو سہولتیں فراہم کرنے کا الزام ہے، اور رواں سال 20 جون کو ان کو تبدیل کیا گیا، لیکن وہ تاحال فیملی کے ہمراہ اڈیالہ جیل میں آفیسرز کالونی میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے قریبی جو آدمی ہیں جی، ان میں جیل کی مختلف اہم پوسٹ پر کام کر رہے تھے، اور ان کا جو اردلی ہے محمد ظہیر چودھری پرویز الہی اور بعد میں شاہ محمود قریشی کے لیے اسپیشل ڈیوٹی کرتا رہا۔ اب مسئلہ اس کے اندر یہ ہے، جو خبر لکھی گئی کہ جناب 1000 کے قریب لوگ تھے، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو
یہ جو اہم شخصیات ان کے ساتھ لگایا. دیکھیں جی، اگر 1000 بندہ تھا، آپ سب پہ ریلائی نہیں کر سکتے. آپ نے اپنے جو سب سے قابل بھروسہ شخص ہے اسے ہی امپورٹنٹ ڈیوٹی پہ لگائیں گے. اب اس میں کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جب تک وہ سامنے نہیں آئے گی ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو کمشنر راولپنڈی تھے چٹھا صاحب، وہ غائب ہیں. کہاں کیس چلا، کس عدالت نے کوئی سو موٹو لی یا کچھ ہوا نہیں ہوا. قاضی صاحب بولتے رہتے ہیں. اور قاضی صاحب نے جو ایک اور کام کیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور قاضی صاحب جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ جب انسان بولتا ہے نا تو پھر اس کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ آتا ہے. اور قاضی صاحب نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے 190 بلین پاؤنڈز کسی اور کو دے دیے گئے. ایک تو چوری کرو، پھر حکومت بھی اس چوری پر پردہ ڈال دیتی ہے. ان 190 ملین پاؤنڈز والوں سے کیوں نہیں پوچھتا اس وقت کی حکومت برطانیہ، اس وقت کی حکومتیں یعنی خان صاحب کی حکومت نے برطانیہ سے ملنے والے پیسے طاقتور شخصیت کو دے دیے. برطانوی حکومت نے پیسے واپس بھجوائے بغیر اس چوری کرنے والے شخص کو واپس کر دیے گئے. اب یہ جو قاضی صاحب، یہ جو جیل کے اندر معاملات ہو رہے ہیں، جو خان صاحب کو روک دیا گیا ہے، ان کے جو معالجین ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹل کے لوگ تھے، اب وہ خان صاحب کا علاج نہیں کریں گے. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر کس حد تک لوگ جا کر بدلہ لیتے ہیں. خان صاحب نے ان کے خلاف کیس نہیں کیا. آپ میں ہمت ہے نا، لیں جنرل باجوہ کا نام اور کریں پاکستان میں اپنے پیار کرنے والوں کو منائیں کہ کاروائی کریں. اب اس کا نا جواب علیمہ خان نے دیا ہے. میں آپ کے سامنے نا وہ بھی گفتگو ان کی رکھ دیتا ہوں، چونکہ ویورز یہ بہت ضروری ہے آپ تک پہنچانا. چونکہ علیمہ خان نے اب باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گی اور اس کے خلاف جو ہے یہ کیس باقاعدہ جو ہے وہ اب تیار کیا جا رہا ہے. خبر کے مطابق جو باہر آئی ہے علیمہ خان کی گفتگو، عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس کا معاملہ. بہن علیمہ خان کا کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں پیش ہونے کا اعلان. جو کیس ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے، چیف جسٹس نے اس پر کیسے ریمارکس دیے اس کی وضاحت ضروری ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے متعلق ریمارکس دے کر کیس کی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، جو کہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے. ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں گے. فائز عیسیٰ کے 2 ماہ رہ گئے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جاتے جاتے عزت کما کر جائیں. قاضی فائز عیسیٰ کے القادہ یونیورسٹی کیس کے متعلق ریمارکس پر علیمہ خان کا ایک رد عمل آ گیا. دیکھیں جی، قانون یہ کیا کہتا ہے. اس سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے قاضی صاحب نے اپنی عدالت جب لگائی تو وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ کہاں ہے کیس دکھائیں، آپ کی درخواست ہمارے سامنے نہیں ہے. تو پھر کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں اور کیوں جان بوجھ کر یہ کہا جاتا ہے آپ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس دینا بند کریں جب تک درخواست ہمارے سامنے نہیں آئے گی. قاضی صاحب اپنی عدالت کے جس طرح سے جو آپ نے منظر پیش کیا، جا کے اپنے رجسٹرار سے پوچھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ پاکستان کی عوام کی درخواستیں جو 6 برس کے بعد لگائی جاتی ہیں. پھانسی کے ملزمان جو بے گناہ 6 برس جس نے اس انتظار میں گزار دیے کہ سپریم کورٹ کھلے گی، سپریم کورٹ لازمی کھلے گی اور مجھے انصاف دے گی، وہ بھی تو سوال ہے نا. آپ جا کر پوچھیں ان لوگوں سے جو عام آدمی کو انصاف نہیں دیتے. خان صاحب کے کیس کو تو خاص طور پہ آپ نے ٹارگٹ کیا. جو درخواستیں آج بھی پینڈنگ ہیں، آپ ان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ درخواست لگی نہیں. ان درخواستوں کا ایک تو حساب آپ کو دینا پڑے گا. 2 ماہ رہ گئے، پھر پاکستان کی عوام آپ کے خلاف آپ کا نام لے کر جو آپ سہولت کاری کرتے رہیں، کھل کر یہ بات ہوگی. جس طرح ثاقب نثار صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ سہولت کاری کر رہے تھے، پکڑے گئے، ملک سے فرار ہو گئے اور پھر انہیں اپنا ایک وضاحتی بیان دینا پڑتا ہے. آپ نے بھی لندن آ کے ٹھکانہ جو ہے اپنا ڈالنا ہے. اور یہ گھر دور نہیں ہے جہاں پر نواز شریف کے بچوں کا دفتر ہے، اس سے تھوڑا سا 4-5 منٹ کی واک ہے، جہاں پہ یقیناً آپ اپنا باقی وقت جو ہے گزاریں گے. لوگ آپ کو یہاں پر روک کر سوال کریں گے. اور یہ ہم نے اس ملک کے اندر پہلے بھی ہوتے دیکھا. افتخار چودھری صاحب جا رہے تھے، ان سے بھی یہ سوال کیا گیا ان کے بیٹے کے حوالے سے. تو پاکستان کی عوام نہیں بھولتی. لوگ بھول جاتے ہیں کہ کرسی جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی. کرسی ہمیشہ نہیں رہتی. آپ کا کردار ہمیشہ رہتا ہے، آپ کے کام ہمیشہ رہتے ہیں. آپ جب اپنی عدالت میں ایسی باتیں کریں گے تو پھر یہ بھی قوم کو ضرور بتا دیں کہ جو کرسی پر بیٹھ کر آپ نے جو ناانصافیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، کسی کے کہنے کے اوپر یا خود سے کی یا بغض رکھا، اس کا جواب کون دے گا. اور پھر ویورز اس پہ جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ ہے عمران خان کے کیسز اور ان کی جو پینڈنگ درخواستیں اس وقت ان کی عدالت میں موجود ہیں.
اور یہ اپنی عدالتوں میں یہ کہتے رہے کہ جب تک کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئے گی ہم بات نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی کیس کسی اور بینچ میں لگا یا کسی اور عدالت میں لگا تو اس کا تذکرہ بھی یہاں پر مت کریں، یہ ایک طرح سے ہم اپنے اختیارات سے تجاوز کریں گے۔ لیکن آپ نے جو القادری ٹرسٹ کیس ہے اس میں جو باتیں کہی، یہ ایک طرح سے ڈائریکٹ مداخلت ہے۔ پہلے سیاسی مداخلت ہو رہی تھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ججز کو مداخلت کا سامنا تھا، اب چیف جسٹس خود سے مداخلت کر رہے ہیں ایک لوور کورٹ ٹرائل کورٹ کے معاملے پر، اور یقیناً اس کا ایک ریئیکشن مجھے تو لگتا ہی ہے کہ بیچارہ ڈر جائے گا کہ یار سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج ہے، اور اس نے تو یہ بات کر کے مجھے ایک طرح سے جو ہے وہ ہمت دے دی ہے، اور آپ اثر انداز ہوئے ہیں اس کیس کے اوپر۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جنرل فیض حمید صاحب، ان کی ایک آڈیو آ گئی ہے جی مارکیٹ کے اندر، اور وہ ابصار عالم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابصار عالم صاحب جو ہے نا، ان کی جو پہلی زندگی کی نوکری تھی نا، بینگ اے ڈائریکٹر نیوز، دنیا ٹیلی ویژن کے اندر وہ بیورو چیف تھے جیو کے، اس کے بعد وہ دنیا میں آئے، دنیا ٹیلی ویژن کو انہوں نے جوائن کیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک میں نے جو اتنی بھی ان کی صحافت دیکھی، 3-4 برس تو میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا، میں نے ان کو ہمیشہ نون لیگ کے گھر میں ہی پایا۔ یہ میں استارتاً کہہ رہا ہوں، یعنی ان کا ٹلٹ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف بہت حد تک، اور یہ ہمیشہ لیڈ کرتے تھے نواز شریف صاحب کو، ہمیشہ نون لیگ کی خبروں کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ٹچی رہتے تھے جب بھی نیوزوں میں کوئی خبر آتی۔ اب سما کو انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، اور وہاں پر بھی یہ جرنیلوں کے خلاف کافی بولتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ہوا، زیادتی ہوئی، ان کے اوپر حملہ ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، اور جہاں پر باقی لوگوں کی اور باقی معاملات کی انکوائری ہو رہی ہے، ان کے حوالے سے بھی پتہ لگایا جائے کہ کیا وہ یہ صحافی تو نہیں تھے جس کا ذکر جو ہے وہ حامد میر صاحب کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اگر وہ یہ تھے تو یقیناً اس کی بھی انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس کے ثبوت بھی لانے چاہیے قوم کے سامنے۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں، ایک مبینہ فون کال جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، اور وہ نجی ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ جی اسے چلایا بھی گیا۔ فون کال میں جنرل فیض حمید ابصار عالم سے گلا شکوہ کرتے ہیں کہ وہ انہیں لفٹ نہیں کرواتے، پھر وہ انہیں ایک کام کہتے ہیں، اور اس فون کال میں بریگیڈیئر غفار کا ذکر بھی ہوتا ہے جنہیں حال ہی میں گرفتار کیا گیا۔ کال میں کیا باتیں ہوئی؟ ابصار عالم صاحب یہ کہتے ہیں، السلام علیکم جناب علی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور جنرل فیض حمید کہتے ہیں، جناب خیریت سے ہوں، آپ سنائیں۔ ابصار عالم صاحب پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب میں ٹھیک ہوں، آپ کی دعائیں۔ جنرل فیض نے پھر آگے سے کہا کہ آپ یار ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے۔ اس پر ابصار عالم کہتے ہیں کہ کمال کرتے ہیں آپ، ساری لفٹ آپ کے لیے ہے۔ اور پھر جنرل فیض حمید یہ کہتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں تو گلہ کر رہا ہوں۔ ابصار عالم، اچھا گلہ کر رہے ہیں آپ، لیکن ایسا ہوا کیا؟ جنرل فیض حمید آگے سے کہتے ہیں کہ چلو ایک بریگیڈیئر صاحب ہے ہمارا، ایک کام ہے، 2 پرانے چینلز کے لائسنس آپ کے پاس بھیجے تھے لیکن وہ کام نہیں ہو رہا، ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا، اسپیشل مہربانی کروا دیں۔ اور ابصار عالم آگے سے کہتے ہیں کون سے والے؟ اور جنرل فیض حمید آگے سے کہتے ہیں کہ تفصیلات مجھے بھی نہیں معلوم، میں اپنا بندہ بھیجوں گا، وہ آ کر آپ کو بتا دے گا۔ اور ابصار عالم آگے سے کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے مجھے اس سے پہلے تو اس کا کچھ نہیں کہا تھا۔ اور جنرل فیض حمید آگے سے کہتے ہیں ہم اور بہت کچھ کہتے ہیں، جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ مشکل ہے، چلو میں خود ان کو درخواست کر دوں گا، وہ آئیں گے، بریگیڈیئر غفار نام ہے ان کا۔ اور اس پر ابصار عالم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب، اور پھر بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ویورز، اس فون کال کے اوپر اوبویسلی یہ فون کال کس نے ریکارڈ کی، اور اس سے پہلے اگر یہ فون کال آپ کے پاس موجود تھی ماضی کے اندر، تو اوبویسلی یہ کوئی نئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اور نہ ہی یہ جو ایک دم سے آڈیو سامنے آ گئی، چونکہ اس سے پہلے اگر یہ آڈیو موجود تھی اور جنرل فیض حمید صاحب اپنی کسی پرسنل کیپیسٹی میں یہ کچھ کر رہے تھے، تو دیکھنا ہوگا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب چیئرمین پیمرا ابصار عالم تھے۔ اس وقت جو فیض حمید صاحب ہیں اوبویسلی وہ آن ڈیوٹی تھے، اور وہ دور کس کا تھا، یعنی کسی نے سنبھال کے آڈیو رکھی ہوئی تھی، اور وقت آنے پر اسے نکالا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ریکارڈ کس نے کیا، اس کا فرنزک کروایا جائے گا، اور پھر کیسے استعمال کیا جائے گا، اور پھر اس کا یعنی آپ انفلوئنس تو دکھاتے ہیں اداروں کے اندر کام کروانے کے لیے، وہ چینلز کون سے ہیں جن کو لائسنس دیے گئے، اور پھر اس کا اصل جو ہے مدعا نکلے گا کہ یہ کیوں کیا گیا، اور کیا یہ واقعی ثابت کرتا ہے کہ ایسی آڈیوز جو ہیں وہ سہولت کاری عمران خان کے لیے کی جا رہی تھی، چونکہ یہ بیانیہ بنا کر جنرل فیض حمید کے خلاف تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں، آپ کا اپنا بندہ تھا، آپ اسے پھینکیں، نکالیں، سمجھائیں، اٹھائیں، جو مرضی کرنا ہے آپ اس کے ساتھ کریں، لیکن کیا یہ کیسز نون لیگ جس طرح سے بنا رہی ہے، اس کا ایک بیانیہ
وہ عمران خان کو کمزور کر سکے گا؟ کبھی نہیں کر سکے گا. یہ اپنا کمنٹس جو ہیں ویورز لازمی بھیجیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے